आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सिंध में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मुखालिफ हैं या हरीफ, बात होगी नबील गबोल से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डी-सीट कराने की तहरीक का मकसद बाहर करना है या नाक रगड़वाना, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात होगी आज न्यूज बीट में। आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, तो मैं तो माफी मांगता हूँ, मुझसे ये गलती हुई, मुझे नहीं लेना चाहिए था। कहा जा रहा है कि आज के कराची में ना वहशत है, ना दहशत, ना खौफ व हिरास है, ना कातिलों का राज है, भत्ता वसूली कम है, हफ्ता वसूली गुम है। यहाँ मुजरिमों के लिए जगह तंग है, खुशियों का रंग है, अमन और सुकून है। लेकिन सवाल ये है कि कराची के इस नए बदले हुए रूप या पुराने कराची की वापसी का सेहरा किसके सर बांधा जाए। कराची ऑपरेशन के कप्तान कायम अली शाह और रेंजर्स को इख्तियारात देने वाली उनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कराची में ऑपरेशन का मुतालबा करने वाली एमक्यूएम के, या ऑपरेशन करने वाली पाकिस्तान रेंजर्स के। बहरहाल अच्छी बात यह है कि कराची में अमन हो गया है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम, दोनों को रेंजर्स से शिकायत हैं। बल्कि पीपल्स पार्टी की लिस्ट में तो एफआईए और नैब भी शामिल है। लेकिन शिकायतों के बावजूद ये सब इदारे अपना काम किए जा रहे हैं। न कप्तान की, न फील्डर की, किसी की भी नहीं सुन रहे। बल्कि अब तो अल्ताफ हुसैन साहब को उनके तारीखी जुमले रेंजर्स एहलकार हैं नहीं, वो थे हो जाएंगे पर कायम मुकदमे में मफरूर भी करार दिया जा चुका है। अब क्या आईन और कानून की बात करने वाली, पासदारी करने वाली एमक्यूएम के कायद इस मामले में आईन और कानून की लाज रखेंगे? इस बात पर वही राय दे सकता है ना जो एमक्यूएम को करीब से जानता हो। और एमक्यूएम को करीब से जानने वालों में एक हैं साबिक रुकने कौमी असेंबली सरदार नबील गबोल। और अच्छी बात यह भी है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बहुत करीब से और खूब अच्छे से जानते हैं। शायद इसीलिए दोनों जमातों के बारे में इंकिशाफात करते रहते हैं। तो आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में सरदार नबील गबोल हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम जानेंगे कि सिंध में क्या होने जा रहा है। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगी एमक्यूएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक रुकने कौमी असेंबली सरदार नबील गबोल। अस्सलाम वालेकुम नबील गबोल साहब, और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप आए, आपने वक्त निकाला। कल मेरे प्रोग्राम में ना एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा कि नबील गबोल को पार्टी में लेना हमारी बड़ी गलती थी और उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी कौम से। ज़रा सुनवा दूँ थोड़ा सा आपको, फिर उस पर बात करते हैं। प्ले कीजिएगा ज़रा। पार्टी चेंज करना, एमक्यूएम में आना सिर्फ इसलिए कि एक इलेक्शन लिया, उन्हें लड़ना था किसी ऐसे हल्के से और जरदारी साहब को ये बताना था कि देखो मैं तो कहीं पर भी जाके मुझे तो सीट मिल सकती है। मैं अपनी क्रेडिबिलिटी, किसी की अपनी साख हो, आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, मेरी पार्टी से निकला तो मेरी पार्टी के बारे में तो मैं तो माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे ये गलती हुई, मुझे नहीं लेना चाहिए था। हमारे यहाँ बहुत से साथियों की भी ये राय थी। नबील गबोल साहब, एमक्यूएम ने आपको लेने पर गलती मान ली और माफी भी मांग ली। आप भी ये कह चुके हैं कि मैंने एमक्यूएम में जाके गलती की, तो क्या आज आप भी तैयार हैं अपने लोगों से माफी मांगने के लिए इस गलती पर? मैं तो पहले ही माफी मांग चुका हूं। जब मैं लियारी गया था अपने लोगों से, अपने लोगों से लियारी जाकर मैंने अपने लोगों से माफी मांगी कि मेरा ये गलत फैसला था कि मैं एमक्यूएम में गया। क्योंकि जब मैं एमक्यूएम में गया तो मुझे एहसास हुआ कि ये लोग जो है, खुसूसन ये जो राब्ता कमेटी के लोग हैं और वहाँ पर क्या हो रहा है, तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ अपनी गलती का और मैं बाहर निकल के आया। और जब मैं बाहर निकला तो मैं लियारी गया और लियारी जाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने माफ़ी मांगी। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, ये आई डोंट नो किस बात की माफी मांग। लेकिन आपने देखा उन्होंने फारूक सत्तार साहब ने एक और बात भी की आपके हवाले से कि एमक्यूएम में आपके आने की वजह जरदारी साहब को ये दिखाना था कि आप बहुत वैल्यूएबल हैं, ये आप उन्हें दिखाना चाहते थे। तो नबील गबोल साहब, अब तो ना आप एमक्यूएम में ना पीपल्स पार्टी में हैं, तो अब आप अल्ताफ हुसैन और आसिफ अली जरदारी को दिखाने के लिए किस पार्टी में जाएंगे, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या इरादे हैं? मैं किसी को दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं एक सियासी, ये फारूक सत्तार साहब ने भी कहा, सत्तार ने कहा मुझे फारूक सत्तार तो देखे कल जो फारूक सत्तार कल थे आपके शो में, मैंने वो फारूक सत्तार को
کو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہے کہ وہ عورتوں کی طرح تالیاں اس طرح بجا رہے تھے اور بار بار ہائپر ہو رہے تھے. مطلب آپ نے اس کو بالکل اس طرح کر دیا تھا کہ وہ اپنی پرسنالٹی اس نے کھو دیا. میرے حوالے سے جو بات کی, اگر وہ کہتے ہیں نا میرا کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے, تو جب میں ان کو وہ وقت یاد دلانا چاہتا ہوں جب 1993 کی اسمبلی میں وہ اکیلے لیڈر آف دا اپوزیشن تھے, وہ اکیلے بیٹھتے تھے اور میں ایز اے ڈیپٹی اسپیکر جو کہ ایکٹنگ اسپیکر تھا, میں روز جا کر ان کو لے کر آتا تھا. اور میرے وجہ سے آرٹیکل 90 ان کو بڑا سوٹ کرتا ہے. آرٹیکل 90 ایک اسپیکر کو پاور ہے کہ آپ اپنے ممبرز کو جو ہے جیل سے بلا کر ہاؤس میں ان کو اٹینڈ کروائیں سیشن. میں نے 6 MPs جو ہیں MQM کے اڈیالہ جیل سے بلا کر, اور اپنے اوپر, یہ نہیں کہ مجھے پرائم منسٹر نے یا CM نے کہا, CM مجھ سے ناراض ہو گیا, وہ لڑا مجھ سے اور میں لے کر آیا, اور ان کو یہ میرے احسانات ان کے اوپر تھے. آج فاروق ستار جس کنڈیشن میں تھا نا وہاں پر, اس کے گردن میں جو ہے وہ باقاعدہ فاروق ستار کے وہ لگے ہوئے تھے جو سپورٹر, اور وہ اس کی کالر جو ہے وہ کس کنڈیشن میں تھا, میں اس کو ڈیلی اس کا خیال رکھتا تھا. آج وہی فاروق ستار میرے خلاف بات کرتا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ فاروق ستار صاحب اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فاروق ستار 2 شخص سے بڑے پریشان ہیں. کس سے؟ ایک مجھ سے اور ایک الطاف حسین صاحب سے. آپ سے تو سمجھ آتی ہے, الطاف حسین صاحب الطاف حسین صاحب سے اس لیے پریشان ہے کیونکہ الطاف حسین صاحب جس طریقے سے فاروق ستار کو بلاتے ہیں, جس نام سے پکارتے ہیں, وہ میں ٹی وی میں بتا نہیں سکتا. اور جس طرح ان کا جس طرح ان کی کلاس لی جاتی ہے وہ بھی میں ٹی وی میں نہیں بتا سکتا ہوں. میں اتنا ضرور بتاؤں گا, مطلب وہ نشر ہو ہی نہیں سکتا, وہ بیان ہو ہی نہیں سکتا. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فاروق ستار جنرل مشرف کے دور میں DG ISI کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے قائد بنائے MQM کا, لوگ مجھے فالو کریں گے الطاف حسین کی جگہ. جب ان دنوں میں بات ہو رہی تھی کہ الطاف حسین کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ کسی بھی ٹائم جو ہے اللہ کو پیارے ہو سکتے ہیں, تو فاروق ستار نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے MQM کا قائد بنایا جائے الطاف حسین کی جگہ. کہ وہ یہ خواہش کا اظہار وہ کر چکے ہیں, وہ قائد بننا چاہ رہے ہیں. کتنی دفعہ سال میں 200 دفعہ تو فاروق ستار کو رابطہ کمیٹی سے نکالا جاتا ہے, وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے. میرے سامنے الطاف حسین صاحب نے ایک دفعہ فون پہ ان کو کہا کہ فاروق ستار کو دوسرے کام سے فرصت نہیں ہے تو وہ یہاں پہ کیا ٹائم دیں گے. ان تمام باتوں کے باوجود اگر MQM جانتی بھی ہے تو اس کا مطلب فاروق ستار صاحب MQM کے لیے اتنے اہم ہیں, اتنے ضروری ہیں کہ وہ ابھی بھی موجود ہیں. میرے خیال میں فاروق ستار بہت MQM کے لیے اہم ہے, اور فاروق ستار جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ الطاف حسین کی جگہ لے لیں تو ان کے پاس راز بھی بہت ہوں گے. اور فاروق ستار صاحب جو دکھتے ہیں, وہ میں اتنا صرف ان کو آپ کو بتا دوں کہ وہ جتنے معصوم دکھتے ہیں وہ ہے نہیں. اچھا نبیل قبول صاحب, میں ذرا انہوں نے کچھ اور بھی باتیں کی تھی, میں آگے اس پہ آپ سے بات کروں گی, لیکن ایک بات ابھی تھوڑا سا بھتے کے حوالے سے بھی بات کریں, چونکہ آپ نے کچھ ریسنٹلی بیانات دیے ہیں اس حوالے سے, اور آپ نے کہا کہ جب آپ MQM میں تھے یعنی کہ پچھلے رمضان میں, تو آپ کو 5 لاکھ روپے کی پرچیاں دی گئی تھیں, اور MQM میں ہر MNA اور ہر MPA کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, اور آپ نے یہ بھی بتایا کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ منع کر سکے. آپ نے کیا کیا تھا؟ ٹارگٹ پورا کیا تھا اپنا یا انکار کر دیا تھا؟ میں خدا کو حاضر ناظر رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں. مجھے بلایا گیا خورشید میموریل ہال میں پہلی دفعہ جب لاسٹ رمضان تھا, کیوں میں نے ایک ہی رمضان ان کے ساتھ گزارا, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ پکڑے, ایک بنڈل دیا انہوں نے, ٹھیک ہے, جس میں کوپنز تھے. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. میں نے دیکھا اس میں مطلب یہ پرچیاں جو جس طرح ہوتے ہیں کوئی 5 لاکھ روپے کے تھے. مجھے کہا یہ لیں اور یہ فطرہ کی رقم آپ جمع کریں. میں نے کہا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں, ذرا مجھے سمجھائیں تو صحیح, ہوتا کیا ہے. بولے بس کچھ نہیں, آپ کو انڈسٹریلسٹ کا جانا ہے اور جتنے یہ شاپ کیپرز ہیں, یہ بزنس مین, ان کے وہاں جا کے آپ کو 5 لاکھ روپے ان سے لے کر. آپ نے وہ کیا سب؟ میں نے اسی وقت ایسا رکھ دیا. میں نے کہا بات سنو, میں یہ حرکتیں یہ کام نہیں کرتا ہوں, یہ انڈائریکٹلی آپ لوگ بتا مانگ رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں, اور یہ میں بتے کے چکر میں نہیں پڑتا. سر آپ نے کہا, دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ ان کو منع کر سکے, تو آپ میں ہی وہ جرت تھی صرف اکیلے. تو لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو جرت نہیں ہے کہ MQM کو چھوڑ کر باہر نکل کر آئے اور کراچی میں رہ کر بتائے. اللہ کا شکر ہے, مجھے اللہ پہ بڑا یقین ہے. یعنی آپ ہی ایک سچے, آپ ہی جرت رکھنے والے, آپ ہی ایک باغی, آپ ہی سوچ سمجھ رکھنے والے, اور باقی سب اشاروں پہ چلنے والے. ایک اور آنے والا جرت والا, وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک ہے پارلیمنٹ. کون ہے, کہاں سے آئے گا؟ وہ آئے گا, اور اب اس طرح بہت آئیں گے. اس وقت دیکھیں یہ بیچارے سارے ڈرے ہوئے ہیں, خوفزدہ. کہاں سے آئے گا وہ؟ یہ تو ڈرے اور خوفزدہ ہیں, ان کو تو ابھی کرتے ہیں. بس یہ میں نہیں بتا کہ آپ کیوں اس کی بوری تیار کروانا چاہتی ہیں. اچھا بوری, اگر پہلے میں ان کا نام لے لوں غریب کی, عقل والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سینئر ہے,
جونیئر ہے؟ نہیں جونیئر ہے، لیکن میں اتنا بتا دوں آپ کو پارس کہ میں نے پہلے دن جب میں نے ریزائن کیا تھا، میں نے کیوں ایک الفاظ استعمال کیا، میں نے یہ الفاظ استعمال کیا کہ میں بکری نہیں ہوں اور میں ڈروں گا نہیں. اس کی ریزن یہ کہ میرا میسج صاف جائے کہ مجھے یہ دوسروں کی طرح ٹریٹ. سر لیکن ایک بات، ابھی جو بھتے پہ بات ہوئی نا، ایک چیز اس حوالے سے میں اور بات کرنا چاہوں گی، چونکہ یہ بات بھی فاروق ستار صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے، میرے علم میں ہے کہ میرے نام سے بھی بھتہ مانگا جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ میرے لوگ نہیں تھے، میرے کارکن وہ نہیں تھے. نبیل گبول صاحب، کل کو تو ایسے کوئی سردار نبیل گبول کے نام سے بھی بھتہ مانگ سکتا ہے نا، آپ بھی کہہ دیں گے میرے لوگ نہیں تھے، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا. آپ یقین کرتے ہیں فاروق ستار کی اس بات پہ؟ فاروق ستار، میں نے کہا نا کہ میں الزام تراشی ان کی طرح بیٹھ کے تالیاں بجا کے کل جس طرح وہ آپ کے سامنے جمپ مار رہے تھے، میں یہ چیزیں نہیں کروں گا. دنیا کو پتا ہے کراچی کے اندر کوئی بھی زمین ایسا خالی نہیں ہے جس پر قبضہ مافیا نے، ان کے ہی لوگوں نے، ان کے ہی سیکٹر انچارج، ان کے ہی ایم پی ایز نے قبضہ نہیں کیا ہو. کراچی میں ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس پہ ان کا ہولڈ ہو. کراچی میں ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس پہ گوسٹ امپلائیز انہوں نے نہیں رکھے ہیں. ایون یونیورسٹی جو بن رہی ہے ابھی بے نظیر کے نام پر، جو بے نظیر لا یونیورسٹی، اس میں بھی سارے ان کے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں. جو وائس چانسلر ہے بے نظیر لا یونیورسٹی کا، وہ ان کا سابق ایم پی اے قاضی خالد ہے. یعنی آپ رینجرز کے موقف کی تائید کر رہے ہیں، جو باتیں رینجرز کی جانب سے کی جا رہی ہیں آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں رینجرز بہت زبردست کام کر رہی ہے. رینجرز کراچی کو بچا رہی ہے. رینجرز صرف کراچی کو نہیں بچا رہی ہے، رینجرز پاکستان کے دل کو بچا رہی ہے. اور یہ دونوں جماعتیں، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، یہ دونوں شامل ہیں ان تمام چیزوں میں. دیکھیں دنیا کو پتا ہے کہ یہ ان کے کرتوتیں کیا ہیں. ابھی یہ جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، جتنے بیوروکریٹس انہوں نے اپنے بیل کرائے، کچھ جو ہے گوادر کے راستے بھاگ رہے ہیں، کچھ جو ہے چمن کے راستے بھاگ رہے ہیں. بھاگ کیوں رہے ہیں؟ فیس کریں نا. سارے بھاگ گئے ہیں، ابھی پاکستان کے اندر موجود ہیں. آپ کی اطلاعات کے مطابق میری اطلاعات کے مطابق 50% بھاگ گئے، 50% ہے. اچھا ایک بات بتائیں نبیل گبول صاحب، اتنی ساری آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سب کو پتا تھا یہ ساری باتیں. اب آپ چونکہ ایم کیو ایم چھوڑ چکے ہیں، ابھی آپ کو یاد آ رہی ہیں کہ یہ ہوتا تھا ایم کیو ایم میں، وہ ہوتا تھا؟ ضمیر ابھی آپ کا جاگا ہے یا پھر آپ کو خبروں میں رہنے کا فن آتا ہے کہ ہر انٹرویو میں ایک پھل جڑی چھوڑ دو، پرانی باتوں کے ساتھ ایک نئی بات کر دو؟ کہ ہمارے جو ابھی ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل رضوان اختر صاحب، یہ پہلے ڈی جی رینجرز تھے نا کراچی میں. بالکل ان کو بھی اس وقت پتا تھا کیا ہو رہا ہے، ان کو پتا تھا کراچی میں ایک چیز کون کیا کر رہا ہے. تو آج وہ ڈی جی آئی ایس آئی، تو ان کے پاس ایک اتھارٹی آ گئی، تو وہ آپریشن جو ہے کراچی کے اندر، دیکھیں کراچی میں جو یہ آپریشن ہو رہا ہے، یہ جو ایک ٹیم ورک ہے، سٹارٹنگ فرام جنرل راحیل شریف، ڈی جی آئی ایس آئی رضوان اختر، کور کمانڈر کراچی نوید، جنرل نوید، اور ڈی جی رینجرز، یہ ان کے ٹیم ہے. ان کے وجہ سے سکسیسفل آپریشن ہو رہا ہے، اور عوام کی، کراچی کی عوام کی خواہش ہے کہ اس میں اور تیزی آئے. سر ایک بات دیکھیں، آپ ایم کیو ایم اب چھوڑ چکے ہیں، لیکن آپ ایم کیو ایم کو اچھی طرح جانتے ہیں نا. اب آپ نے بار بار یہ رینجرز اور آپریشن کی بات کی، ایمانداری سے بتائیے گا کہ جو آپریشن اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے بقول ایم کیو ایم، وہ ان کے خلاف ہو رہا ہے، کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں ہمارے سینئر رہنماؤں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. ابھی تو وہ قمر منصور کی ایگزامپل دے رہے ہیں نا آج کل. تو دیکھیں پارس، کیا ان کو صرف قمر منصور نظر آ رہا ہے یا وہ 40 جو کل آپ کے شو میں کہا کہ 40 مسنگ ہیں ہمارے؟ کیا کراچی کے اندر لیاری کراچی کا حصہ نہیں ہے؟ لیاری میں روز تقریباً ڈیلی ایوریج جو ہے 2 سے 3 لوگ مارے جاتے ہیں. وہاں پر آپریشن جس طریقے سے ہو رہا ہے، اور ہم سپورٹ کر رہے ہیں اس آپریشن کو کہ کرمنلز کے خلاف آپریشن ہو. کیوں نہیں ہم آ کے شور، میں لیاری کا لیڈر ہوں، میں کیوں نہیں آ کے کہتا ہوں کہ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب کرمنلز پکڑا جاتا ہے، کرمنل مارا جاتا ہے، تو عوام خوش ہوتے ہیں کہ اچھا کرمنلز مارے جائیں. آپ کے پاس جو کرمنلز ہیں، آپ کے پاس جو لسٹ ہے سپریم کورٹ کا لسٹ ہے. اگر آپ کو سپریم کورٹ کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ جوڈیشل کمیشن، اب جس طرح تو جوڈیشل کمیشن کا زمانہ آ گیا ہے، جوڈیشل کمیشن بنا لیں، وہ بتا دیں کہ ایم کیو ایم واقعی کیا ان کے پاس ملیٹنٹ ونگ ہے یا نہیں ہے، واقعی جو الزامات ان کے اوپر ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. لیکن پتہ ہے اس حوالے سے فاروق ستار صاحب نے کہا، یہ جو آپ ملیٹنٹ ونگ کی آپ نے بات کی اور الزامات کے حوالے سے نا، میں نے فاروق ستار صاحب سے کل یہ بات کی تھی کہ اس دفعہ عید پہ کراچی کافی پرامن رہا. وہ تو کہتے ہیں ہمیشہ ہی رہتا ہے، لیکن اس دفعہ اگر کراچی پرامن ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کاروائیاں ایم کیو ایم کے خلاف ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ عزیر بلوچ، بابا لاڈلا، تاجو اور وہ شیراز کامریڈ سوری، وہ جو ہے اس کا نام ہونا وجہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کرمنلز جو ہیں، چاہے وہ فیصل موٹا ہو، چاہے وہ شیراز کامریڈ ہو، کرمنل ہے. یہ آپریشن جو ہوا ہے اور رینجرز جو کر رہی ہے، بہت زبردست آپریشن کر رہی ہے، جس کے وجہ سے کراچی میں امن ہوا. عید میں تو واقعی امن ہوتا ہے، لیکن جو رمضان میں جو انڈسٹریلسٹ کو پرچیاں ملتی ہیں، جو رمضان میں لوٹ مار ہوتا ہے، جو رمضان میں یہ فطرے اپنے ایم این ایز کو کہتے جا کے کلیکٹ کریں،
यानी मुझे बत्ता लेने के लिए कहा गया कि आप बत्ता बताइए पर्चियां क्या हैं, मैं तो इसको बत्ता ही समझता हूं, लेकिन एक क्या कहते हैं मौजब अंदाज में इनके देखें सबको दुनिया को पता है कि कराची के अंदर इस वक्त अमन सिर्फ इसीलिए क्योंकि यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज, ये सारे अंडरग्राउंड है या गिरफ्तार हो चुके हैं। चलें, अब बात एमक्यूएम की ना, यहीं से थोड़ा सा टर्न लेते हैं जरा पीपल्स पार्टी की तरफ। नबील कबूल साहब, जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है, इनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, सरकारी दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं, रिकॉर्ड की छानबीन हो रही है, फ्रंट मैन गिरफ्तार हो गए हैं, वुज़रा परेशान है, तो इनके साथ जो कुछ हो रहा है आपके ख्याल में वो ठीक हो रहा है पीपल्स पार्टी? मैंने कहा ना, जो भी करप्शन, मुझे तो कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा अरेस्ट होते हुए मैंने तो नहीं देखा है। पीपल्स पार्टी के अगर शोर वो मचाते हैं कि क्यों केएमसी के जो है फाइल्स लेकर गए, तो केएमसी में ही तो करप्शन मैंने कहा ना, जितने एम्यूनिटी प्लॉट्स है कराची के अंदर वो सब अलॉट हो गए हैं। एम्यूनिटी प्लॉट्स कब्रिस्तान के अलॉट करके उन पे बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। आपके पार्क के जो प्लॉट्स हैं उस पे बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, बिल्कुल वो सब केएमसी के अंदर फाइलें पड़ी हैं। अगर उनके ऊपर परेशानी है ना इस हवाले से सिंध हुकूमत को, तो फिर क्या वजह है कि ये रेंजर्स को इख्तियारात भी दिए जा रहे हैं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं, या किसी के कहने पे दे रहे हैं? फिर मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत जो है ना वो इस वक्त फंस गई है। उन्होंने पहले समझा था शायद कुछ वज़राओं ने कि हम कुछ भी करेंगे हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। मुझे आप बताएं कि जो इनके वजीर हैं ये मुल्क छोड़कर चले गए, 28 लोगों के नाम ECL में हैं और फिर भी ये निकल कर गए। इन्होंने बाकायदा, अब ये तो पूछना चाहिए आपको चौधरी निसार से कि किस तरीके से शर्जील मेमन लंदन भाग गया, किस तरीके से दूसरे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भाग गए, किस तरीके से मंजूर काका भागा, किस तरीके से शाहजेर शम्मो, ये तो चौधरी निसार को जवाब देना चाहिए। आखिरी बात देखिए, यही सूरत हाल जो है ना वो एमक्यूएम के साथ भी है, लेकिन एमक्यूएम जो ऑपरेशन को कमांड कर रही है सिंध हुकूमत, उसको उन्होंने बेल आउट कर दिया, वो भी रेंजर्स पे तनकीद करें। क्यों? क्या आपके ख्याल में एमक्यूएम भी यही समझती है कि ये तमाम मामला कहीं और से हैंडल किए जा रहे हैं? नहीं, मामला देखें, मामला आपने खुद का फौज को भेज दें। अल्ताफ हुसैन की स्पीच है कराची में, फौज को भेज दें। जब फौज आ गई तो आपने रोना शुरू कर दिया, तो अब आप उनको काम करने दें। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने उनके बीच में, अब देखें आर्मी चीफ ने कह दिया है कि कोई भी हमारे बीच में आ गया इस ऑपरेशन के, हम उसको रोनते हुए निकल जाएंगे। ठीक है नबील कबूल साहब, टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में शिरकत की और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप कुछ आइंदा आने वाले दिनों में भी कोई नई खबरें देते रहेंगे, फिर उस हवाले से भी आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली में होना चाहिए या नहीं, ये एक ऐसी बात है जो तनाज़ा बनी हुई है। नून लीग करारदाद को आईनी करार देते हुए इस बात की ख्वाहिशमंद है कि जमीयत उलमा इस्लाम और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तहरीक इंसाफ को असेंबली से बाहर करने की जिद छोड़ दें। कहने वाले ये भी कहते हैं कि JUI और MQM हमेशा कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही फैसला करती है। तो देखते हैं इस बार MQM की इस आईनी ख्वाहिश का क्या होता है। इस वक्त प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं एजाज चौधरी साहब, और MQM से हमें मियां अतीक साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मियां अतीक साहब, आपसे इस पर शुरू करते हैं कि सूरत हाल इस वक्त ये है कि लाखों लोग सैलाब की वजह से बेघर हो रहे हैं, अपने इलाकों से वो डीसीट हो रहे हैं, और आपको उनके बजाय फिक्र लगी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डीसीट करने की। क्यों, क्या वजह है? गुस्सा निकालने के लिए मौका अच्छा है, असेंबली से इनको बाहर करने के लिए मौका अच्छा है, या फिर इनको कुछ और बताना चाह रहे हैं आप? मैं बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखता हूँ, सिर्फ इसलिए कि इस तरह के अल्फाज में भी कुछ थोड़े से सीख जाऊं। अच्छा, अल्लाह मेहरबानी फरमाए। आपको जरूरत है सीखने की? देखिए, हाँ नहीं, बहुत, ये तो इंसान तो जिंदगी भर सीखता रहता है। जैसे आपने कहा, किस बात का गुस्सा, हम क्या कह रहे हैं, क्या आइन और कानून के मुताबिक जो बात कर रहे हैं वो गलत है? क्या तासुर दिया जा रहा है? हम तो कौम को ये बताना चाहते हैं कि ये एक गलती PTI की थी। दूसरी बात ये, अभी आपने थोड़े ये पहले वाले पोर्शन में एक बात कही कि हम कोई लकीरें निकलवाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है PTI के साथ से ये जो कर रहे हैं। जब इंट्रो था आपका, कतई तौर पर अल्ताफ भाई ने हमेशा जितनी जिसकी इज्जत रखवा सकते हैं हमेशा रखाई, एक स्टेप आगे होके लोगों की मदद की। जब जब अल्ताफ भाई को जिसने जिस वक्त में कॉल किया, जितना वो साथ चल सकते थे चले। आज जो बात हो रही है
یہ تو بہت آسان ہے. نون لیگ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم آرٹیکل 64(2) کی بات کرتے ہیں جس میں 40 دن لگے ہوئے ہیں, ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ کرانی پڑے گی, بالکل ٹھیک, اس کو ون ٹائم 126 آپ کی ایک بات مجھے اتنی اچھی لگی, آپ مجھے اس کا جواب دیں گے اگر میں آپ سے سوال کروں. آپ نے کہا کہ الطاف حسین صاحب نے سب کا ساتھ دیا ہے, جہاں لوگ ساتھ لے کے چلنا چاہا ہے وہ چلے ہیں. الطاف حسین صاحب کو عدالت نے کال کیا ہے, کیا وہ ساتھ دیں گے اس بات پہ عدالت کا؟ کیا کال ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا ہے, وہ جو انہوں نے رینجرز کے حوالے سے بات کی تھی, تو وہ ساتھ دیں گے؟ وارنٹ جاری ہو گئے. میں بالکل بتا رہا ہوں, چھوٹا سا اس کا جواب میں چاہوں گا. کرنل طاہر صاحب بہت عزت والے آدمی ہیں, میں جانتا ہوں, تھوڑا بہت پتہ ہے مجھے ان کے بارے میں. وہ سمجھیں اس کو اس وقت میں جو قوم کو ضرورت ہے, مسئلہ کو مسئلہ مزید نہ بنائیں, اپنی پاور شو مزید نہ کریں, بلکہ ہم جو عزت کر رہے ہیں تمام اداروں کو, افواج پاکستان کو, تحریک انصاف کے لیے مسئلے پہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں بنا رہے. آپ کو نہیں لگتا آپ لوگ استعمال ہو رہے ہیں؟ ہم نہیں بنا رہے. آپ کو نہیں لگتا آپ لوگ استعمال ہو رہے ہیں؟ نون لیگ آپ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو ناک رگڑوانا چاہتی ہے. یہ بھی ایک بات ہے, یہ چاہیے ہے. آج ایک نیا کام شروع ہو گیا, ذرا دیکھیے گا. نون لیگ تو پتہ نہیں کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے. آج سے پہلے آپ نے جوائنٹ پریس کانفرنس دیکھی نون لیگ اور پی ٹی آئی کی؟ آج اب مسکرائیے, اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں بتا دیتا ہوں, ایک کلپ چلائیں نا یہاں پہ, پتہ لگے. لاہور میں جو جوائنٹ پریس کانفرنس آج ہوئی ہے نا, what does it shows? Try to understand. اور قوم دیکھے گی کہ کل کا کیا کہا جا رہا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے, سامنے آ جائے گا نا. میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے. لیکن دیکھیں ایک بات میں آگے چلوں, منسٹر صاحب اور پی ٹی آئی حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ایم کیو ایم آئینی طور پہ ٹھیک ہے, جو بھی آتے شو میں آپ نے بات کی, اور حکومت کا موقف یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلی میں ہونا چاہیے چونکہ جمہوری تقاضا ہے. تو ایم کیو, آپ کو یہ طرز عمل حکومت کا کیسا لگ رہا ہے؟ اگر وہ آپ کے ساتھ ہے تو واضح طور پہ کہیں کہ اگر حکومت واقع میں ہی سنسیئر ہے تو وہ اٹس اے میٹر آف جسٹ ون سٹنگ. وہ ایک سٹنگ میں اس میں ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ لے آئے. حکومت سنجیدہ ہے, اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کچھ اور بات کہنا چاہ رہے ہیں, یہ آوازیں کچھ اور آ رہی ہیں. ذرا سمجھیے, یہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ چیزیں کہیں اور جا رہی ہے. یہ ان کو سوچنا پڑے گا جنہوں نے ووٹ دیے, یہ ان کو دیکھنا پڑے گا. کل جو سن رہے تھے بات, اعجاز چودھری صاحب, یہ پریس کانفرنس کیوں ہوئی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے سمجھیں, اس کو ذرا آپ ہمیں سمجھائیں گے, اور اس کے بعد ذرا حکومت کے رویے کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ وہ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے, کیوں آپ کے لیے وہ جے یو آئی ایف اور ایم کیو ایم کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ پارس. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے انٹرو میں بالکل ٹھیک کہا کہ ملک سارا اس وقت سیلاب کے اندر ہے. جی, لا اینڈ آرڈر بری طرح متاثر ہے پورے ملک کا, اور بالخصوص پنجاب کا. کوئی 26% کرائم جو ہے وہ پچھلے سال سے بڑھ گیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, پچھلے 6 روز سے یہ ڈی سیٹ کے مسئلے پہ اتنا رولا پڑا ہوا ہے, اس میں ایم کیو ایم بیچاری کو یہ فائدہ حاصل ہو گیا ہے کہ یہ ہیٹ سپیچ کے اوپر پکڑے ہوئے تھے, یہ منی لانڈرنگ پہ پکڑے ہوئے تھے, یہ بھتہ قتل اور اتنا ان کے اوپر سارا انہوں نے کہا کہ چلو جان چھوٹی, ادھر کو ہو گیا رخ. جے یو آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2013 کے الیکشن میں خیبر پختونخوا سے بھی صاف ہو گئے ہیں, اور یہ گزشتہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے اس میں بھی صاف ہو گئے. یہ دونوں کی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی. اب میں بالکل میاں صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. جو بھی آئین ہے, دیکھیں نا, ہم نے تو کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ آ گئی, اگر ہمارے حق میں آتی تو حکومت جاتی. آئین کیا کہتا ہے اب آپ ہی بتائیں. 40 روز اگر آپ مسلسل ایبسنٹ ہیں, آپ کی ایبسنس ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ مینڈیٹری نہیں ہے, لیکن اٹھا دیا نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہی نا, مینڈیٹری نہیں ہے. لوگ 40 دن سے زیادہ بھی باہر رہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر انہوں نے کوئی درخواست دی جاتی ہے, آپ لوگوں نے دی. میرا خیال ہے کہ ہم احتجاج پہ تھے, درخواست ہم دینا ہی نہیں چاہتے تھے, ہم استعفیٰ دینا چاہتے تھے. کس کو نہیں پتا یہ بات؟ آپ ابھی بھی قائم ہیں کہ ہم نے خود استعفے دیے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے خود استعفے دیے ہیں, انہوں نے مانے نہیں ہیں. یہی جو آپ خود ہی باہر آ جائیں, آپ کو ووٹنگ کی کیا ضرورت ہے, آپ کیوں دیکھنا چاہ رہے ہیں ووٹنگ میں ووٹ ملتے ہیں کہ نہیں. آپ بات کو ذرا سیکوینس وائز لے لینا. ہم نے استعفے دے دیے تھے, جانے ہی نہیں چاہتے تھے. پھر یہ جوڈیشل کمیشن آ گیا, ایک ایکارڈ ہوا, اس میں جو چیز طے ہوئی کہ اگر ہمارے موقف کی تائید نہیں ہوگی جوڈیشل کمیشن میں تو ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے. ہم اس اسپرٹ کے تحت, دیکھیں بات تو وہ جوڈیشل کمیشن کے معاہدے میں یہ باتیں بھی شامل کر لیتے. آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ کو اسمبلی میں آنا پڑے گا, یہی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ 40 دن تک نہیں آئے تو بھی آپ اسمبلی میں آ سکتے ہیں. لکھا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم تو احتجاج پہ تھے, استعفیٰ دے دیا ہوا تھا, استعفیٰ انہوں نے نہیں قبول کیا نا, آپ یہ تو سمجھیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں پھر کہتا ہوں, اگر
ایم کیو ایم، فضل الرحمان صاحب اور پی ایم ایل این یہ مانتے ہیں تو بسم اللہ کریں. ایک منٹ دیکھیں میری بات، 1 منٹ لگتا ہے. ڈویژن کرائیں تو یہ سیٹ آؤٹ کر دیں، بات ختم ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ساری قوم کا وقت پچھلے 6 دن سے برباد کرنے کی بجائے سردار ایاز صادق جو ہے وہ ایک یعنی فیصلہ کر لیں. آپ کو پتا ہے منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. صاحب نے آج کیا انہوں نے کہا یہ استعفا والا یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے پوچھے نا. پھر ہمارا تو جو تھا ہم نے تو لیکن جوڈیشل کمیشن بنا نا تو آپ لوگوں نے شاید سمجھا کہ یہ ادھر جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آئے گا، ادھر ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا. یہ تو پالیٹکس ہے، اس میں ہم جدوجہد کے فیز میں سے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. اب آپ ہمیں بتائیے ہمارے اوپر اونس کیسے ہے، پہلے یہ ڈٹرمن کر لیں. ہمارے اوپر اونس نہیں ہے، ان کے اوپر ہے، پی ایم ایل این کے اوپر ہے کہ یہ فیصلہ کریں. یہاں وقت ضائع نہ کریں قوم کا. برباد کر رہے ہیں آئین کی پاسداری کرنے کا، آپ کو بھی کرنی چاہیے. اسی آئین کی پاسداری کے تحت. سر ایک بات، جوڈیشل کمیشن کا جو ایگریمنٹ ہے جب بن رہا تھا تو ظاہر ٹھیک اس میں سب سے مشاورت ہوئی تھی نا، آپ سے بھی ہوئی تھی. خیر مقدم آپ لوگوں نے کیا تھا، خیر مقدم نہیں کیا تھا آپ سے. یہ تو ٹی او آرز کی بات کر رہے ہیں. نہیں ٹی او آرز کی بات نہیں کر رہی میں، جوڈیشل کمیشن جب بنا معاہدہ اس کی بات کر رہی. تو آپ لوگوں نے بھی خیر مقدم کیا، سب نے کیا. تو اس وقت آپ کیوں نہیں بولے اس وقت کہ آپ اس میں شک ڈلوا دیتے نا، یا آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب آئیں گے نا پھر پہلے بات. آپ 2 مختلف چیزوں کو ساتھ لے کر آ رہی ہیں. جوڈیشل کمیشن بننا ایک علیحدہ بات تھی، ٹی او آرز جو ہے نا اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کی بات کر رہی ہوں. اس کی بات ہی کی میں کر رہا ہوں. جو یہ ٹی او آرز بنے ہیں اس میں ان کا آلریڈی یہ تو انہوں نے بنائے ہیں. اس کو تو پیپلز پارٹی نے ویٹ کیا ہے، ایم کیو ایم نے ویٹ نہیں کیا ہے. اس کو جو دیکھیں آپ اس میں یہ نہیں ہے کہ یا تو میاں صاحب استعفیٰ دیں گے ورنہ یہ اسمبلی واپس آئیں گے. تھا ٹھیک ہے، یہی تھا. اگلی بات سمجھ لیجیے گا، دیکھیے یہی تھا. ہم پورے اطمینان سے کیا کوئی کاغذ گئے ہیں پارلیمنٹ میں آئین سے جو 2 پارٹیوں کے درمیان ہو، 2 انڈیویجولز کے درمیان ہو، 2 پارلیمنٹیرینز کے درمیان ہو، کیا وہ آئین سے بالاتر ہو جائے گا؟ میرا یہ سوال ہے. تو اگر نہیں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں ان کی بات نہیں کیا. مجھے جواب میں پلیز میں بتاؤں گا. ریپیٹیشن ہو گیا، ریپیٹیشن نہیں ہو رہی. بات وہی ہے. ان کا کیا ہے، ان کی طرف سے جو بات ہے ہم نے بار بار کہہ رہے ہیں یہ چیزیں آپ اس وقت اٹھاتے، آئین اس وقت بھی موجود تھا، آپ موقع کی تلاش میں تھے. پھر میری وہی بات ٹھیک ہے نا کہ بدلہ لینا تھا، غصہ نکالنا تھا، اسمبلی سے باہر نکلنا تھا. آپ کے یہی تو قوم کو آپ بتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قوم میں بڑی عقل ہے، وہ سمجھتی ہے سب کو. اسی لیے آپ کو بھی سمجھ رہی ہے، مجھے بھی سمجھ رہی ہے. آپ کو تو زیادہ بہتر سمجھتی ہے، آپ ووٹ لیتے ہیں نا ان سے جا کے. بات ہے بڑی کلیئر ہے کہ جب آئین میں یہ چیز موجود ہے، اگر پی ایم ایل این نہیں چاہتے. ایک اور بات واضح کر دوں، جی یہ سمجھ لیجئے ابھی ایک اور چیز پی ایم ایل این کی طرف سے بھی آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے جب ووٹنگ ہو تو ان کا کوئی پارٹی موقف نہیں ہوگی. پارٹی موقف نہیں ہوگا، وہ منع نہیں کریں گے. انڈیویجولز کی اپنی بات ہے. جب ووٹنگ ہوگی اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گی اگر ووٹنگ ہوئی تو جو ان کے ایم این ایز ہیں وہ بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیں گے اور یہ کامیاب ہوگی. اب اگلی بات آتی ہے، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. لیکن نون لیگ نہیں چاہتی نا کہ وہ دوبارہ سڑکوں پر آئیں، وہ پھر ایک دھرنا دے دیں. سے جو کہہ رہے تھے یہی تو بات، یہ شروع دن سے یہی چیز تو جو بتا رہے ہیں اپنے اس میں اسی کو لے کر چل رہے ہیں. وہی رویے ہیں، وہی چیزیں سام چل رہی ہیں. جب یہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی تھی تب بھی آروز کے خلاف تھا، تب بھی وہ غلط تھا. آج بھی وہی دے آر ایٹ دی اسکوئر ون، اس سے باہر نہیں آئے. ٹھیک، آپ کی کیا قیمت ہے اس ایشو کے اوپر؟ کس چیز میں؟ اس ایشو کے اوپر بہت سمپل. کیا ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت سمپل ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی پی ایم ایل این کے ساتھ ہی ملیں، اپنے طور پہ بات کرے، پی ایم ایل این کرے، اس کے اوپر آئین میں ایک امینڈمنٹ لے آئیں. ون ٹائم 126 لوگ جو ہے نا 126 دن باہر رہنے کے باوجود پارلیمنٹیرین رہیں گے. آپ وصول سے بات کریں، ووٹس پورے ہیں؟ جی بالکل ہیں، زیادہ ہیں. زیادہ ہیں، خبر دے رہے ہیں آپ. بالکل زیادہ ہیں. کیوں؟ ابھی تک جو ہے پی ایم ایل این نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. آپ سن نہیں رہے ان کے بیانات؟ جی آپ پی ایم ایل این کے بیانات نہیں سن رہے، آپ وزیر اعظم کے بیانات نہیں سن رہے. شاید جو چیز وہ ان کے اندر ہے نا، وزیر اعظم ابھی کمیٹیاں بنا کر نا میٹنگ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کو سمجھایا جائے، جے یو آئی ایف کو سمجھایا جائے. ساری بات چیت ہو رہی ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں ہم پر جو پریشرائز کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو پتا ہے اگر میں پھر ریپیٹ کر دوں پی ایم ایل این نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو پارٹی پالیسی نہ دی، وہ اپنے حساب سے جو ووٹ ڈالیں گے اپنے ضمیر کے مطابق وہ اس کے حق میں آئے گا. اعجاز شوری صاحب، کیا خیال ہے متحدہ قومی موومنٹ
یہ اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں آپ کو ڈی سیٹ کرانے میں؟ ان کو کیا حاصل ہوگا؟ ان کو سر آپ ہی نے مطالبہ کیا ہے ڈی سیٹ کرانے کا، آپ اور یہ دلچسپی نہیں ہے؟ اگر یہ دلچسپی نہیں ہے تو آپ دلچسپی کسے کہتے ہیں؟ ایک بات کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں، آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں جی الطاف حسین صاحب کو لا کے ناقابل گرفتاری وارنٹ جاری ہوئے ہیں وہاں پیش کر دیں، پہلے تو قانون پہ یہ عمل درآمد کرائیں۔ پاسپورٹ ہے ان کے پاس، 75-302 کے پاسپورٹ یہ دلا دیں تو پاکستانی ہی نہیں ہے وہ، اور ایم کیو ایم کا سربراہ کیسے ہے وہ؟ اس ان کے بس میں ہو تو مسئلہ ہی اور ہے، برطانوی پاسپورٹ پہ آ جائیں۔ ہاں وہ تو ان کا مسئلہ ہے نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں اصل قانون پہ عمل درآمد ان کا کتنا شوق ہے قانون کے اوپر عمل درآمد کرانے کا، نہیں آ سکتے، حکومت کی مرضی ہوگی۔ اپلائی کرے گا کوئی ویزا تو حکومت فوراً دے دے گی۔ ہم نے تو آئی ڈی کارڈ کے لیے اپلائی کیا اتنے سال پہلے، سارے دنیا کو مل گئے، سارے دنیا کو مل گئے، آپ کو پتہ ہے پروکلیمڈ افینڈر ہے، ساری دنیا کو ابھی تو کیا ہونا ہے، یہ ڈسکریمنیشن ہے الطاف بھائی کے پرسوں ساتھ۔ کاروائی ہونی ہے پروکلیمڈ افینڈر کی، ٹھیک ہے نا، وہ جہاں سے مرضی اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، وہ اس پہ قانون، اس پہ تو چھوٹے قانون پر پہلے عمل درآمد کرا دیں۔ سوال وہی رہ گیا نا سر، ان کی دلچسپی کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے جو ایشوز بتائے اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں کمزور کرنا، اور وہ ریاض صاحب بلدیاتی الیکشنز بھی آ رہے ہیں نا، اس کے میدان سے آپ لوگوں کو دور رکھنا، یہ کوشش ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں بلیو کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کی زندگی، تحریک انصاف کی زندگی میں افزائش پارلیمنٹ میں جانے کی بجائے لوگوں میں جانے میں ہے، ہمیں جانا چاہیے لوگوں میں۔ ان سیٹوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں کون جاتا ہے؟ اور پارلیمنٹ میں آپ جا کر لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اگر پارلیمنٹ نہ چاہے اس ترجمانی کو کرانا تو جی کوئی بھیک مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے ایم کیو ایم سے ہم یا فضل الرحمان سے۔ ہم چاہیں گے کہ بالکل قانون کے عمل درآمد ہو، ٹھیک ہے نا، اور قانون پہ عمل درآمد ہو۔ ان سے بھیک مانگنے کو آپ تیار نہیں ہیں، ان کے بھی ہیٹ سپیچ کے اوپر، ان کے ہیٹ سپیچ ان کا بھی بتاتا ہوں، آپ بات تو نا، ہیٹ سپیچ کے اوپر حکومت پرچہ درج کرائے، وہ سینکڑوں پرچے جو لوگوں نے کرائے وہ کوئی میٹر نہیں کرتے، اور نون لیگ کیا کرے؟ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے آخری فیصلہ کیا تھا اصغر خان کیس میں، ایف آئی اے کو وہ بھی سر ایک بات بتا دیں، ذرا کنفیوژن ہے، عارف علوی صاحب یہ پارٹی پالیسی پہ چلتے ہیں یا ان کی اپنی ہی پالیسی ہوتی ہے؟ کبھی معافی مانگ لیتے ہیں، کبھی کچھ اور بات کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس بات کو بہت زیادہ آپ نے 2-3 دفعہ نہیں، آج کا پارٹی پالیسی، آج پریس کانفرنس کیا انہوں نے خواجہ صاحب کے ساتھ، جو نہیں ان کے نالج میں ایک سکول جی جو بالکل کراچی میں 25 سال سے یہ حکمران ہے ایم کیو ایم والے، اس کا برا حال تھا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر الوی نے کیا کیا؟ مخیر لوگوں کو جمع کر کے تو اس وقت تک کوئی 12.5 ملین اس کی عمارت اس کو ٹھیک کرنے پہ خرچ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ایم او یو، آپ چونکہ وہ جگہ جو ہے بجائے اس کے وہ پلازے کٹتے، وہ چائنا کٹنگ میں بیڑا غرق اس کا ہو جاتا، وہ سکول رہے گا، وہ سکول رہے گا۔ سر ان کو ایشو دے دیا، ایشو مل گیا، حصہ بن رہے ہیں۔ خواجہ صاحب کس چیز کا ایشو بتائیں نا؟ کیا سکول کے علاوہ اگر وہاں پر کوئی پلازا کھڑا ہو رہا ہو، وہاں پر کوئی چائنا کٹنگ ہو رہی ہو تو ہم کہیں سر اب یہ کوئی بات ہے دعوت کہاں کھائی، کولڈ ڈرنک کہاں پی، کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ؟ صاحب آپ کو آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں نا، یاد کریں کہ نون لیگ پی ٹی آئی کے لیے کیا کہتی تھی اور پی ٹی آئی نون لیگ کے لیے کیا کہتی تھی۔ بتائیے میں کیا آپ بتائیں، میں آپ کو نہیں کہتا تھی، آپ سمجھتے ہیں۔ آپ نے بار بار جو اس کا تذکرہ کیا ہے وہ تو جی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ اچھا سر ایک بات دیکھیں، جے یو آئی ایف اور ایم کیو، تعلیم کا کوئی مسئلہ ہوگا ان سے بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار سر جے یو آئی ایف اور ایم کیو ایم جو ہے نا، یہ تو مطالبہ کر رہے ہیں نا آپ کو ڈی سیٹ کرنے کا، لیکن وہ جو ایوان میں بیٹھی ہوئی باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کے خیال میں وہ آپ سے کس محبت میں، کس خوشی میں اظہار کر رہی ہیں کہ آپ اسمبلی میں آ کے بیٹھیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ ساری پارٹیاں وہ الائز ہیں نواز شریف کی، نواز شریف ہمارے ساتھ ایک معاہدے میں تھے، وہ اسی وجہ سے، اور کوئی ہماری محبت میں گرفتار نہیں ہے۔ اگر آپ ڈی سیٹ ہو گئے پھر لاہے عمل کیا ہوگا؟ ہم ڈی سیٹ ہو گئے، ہم عوام کے پاس جائیں گے۔ دیکھا تو یہی تو نہیں کرنا چاہ رہی وہ پی ایم ایل ایم، اسی لیے تو ڈر رہی ہے کہ ہمیں خوف کس بات کا ہے؟ اب آپ بتائیے اس میں کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں خوف ہی کوئی نہیں ہے سر، آپ کا بھی فائدہ ہے، وہاں پہ بلدیاتی انتخابات بھی ہونے والے نا، اور دیکھیں کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو آپ کو چیلنج کر رہی ہے، جو کھل کے آپ لوگوں کے خلاف کراچی میں بول رہی ہے۔ ان کا حق ہے چیلنج کرنا، کراچی میں چیلنج تو پہلے بھی کیا، بڑے اچھے طریقے سے کیا، یہ حق ہے، یہی واحد راستہ جی ایم کیو ایم کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ اگر یہ نہیں چلنے دیں گے اور عمل درآمد کہتے ہیں قانون پہ کرانا ہے، پلیز ڈو اٹ، ڈونٹ ویسٹ دی ٹائم آف دی نیشن، دیٹس آل۔ Who is wasting the time? We are not wasting time at all. ہم ایک دیکھیں نا، پہلے بات
استعفے دیے ہوئے تھے اس وقت کر لیتے. اب ایک معاہدے کے اندر بجائے اس کے کہ آپ اس معاہدے کو یعنی مان لیں. سمجھتے ہیں کہ آپ حق میں ہیں تو آپ خود باہر آ جائیں. بالکل ہم حق پہ آ جائیں باہر. ہم بالکل حق پہ ہیں. نون لیگ کہہ دیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. ابھی اس کا ذکر کیا, ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو کہ اس جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارا جو مطالبہ ہے وہ مسترد ہو گیا تو ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے. انتظار کر رہے ہیں آپ, اگر وہ یہ کہہ دے, اگر وہ یہ کر دے تو پھر ہم یہ کر لیں گے. سر آپ ایک حق کی بات ہے, آپ اس کو فالو کریں. پھر میاں عتیق صاحب لیکن ایک بات ابھی انہوں نے کہا دیے تھے نا, ہاں تو اس وقت ہم کیوں چپ کیوں بیٹھے رہے تھے انتظار میں موقع کی تلاش میں ہو سکتا ہے. موقع پرست ہے. پھر میں جوائنٹ سیشن میں انہوں نے کہا اسمبلی میں آنے تو پھر دیکھیں گے. موقع پرستی کا فائدہ لینے کے بجائے آپ کو ہر وقت سچ بولنا چاہیے. اس وقت بھی بول دیتے. ہم تو اس وقت سے بھی کہہ رہے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے. جتنا ہمارے پاس اختیار ہے اس سے زیادہ ہم سچ بول رہے ہیں, اس سے زیادہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں, اس سے زیادہ ہم قوم کو بتا رہے ہیں. آپ یقین کریں جس دن یہ لوگ آئے تھے کوئی سٹف نہیں ہے, اور مجھے یقین کریں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا بحث کریں. سر لیکن عوام کو سمجھ آ رہا ہے. ایک بات ابھی اعجاز چودھری صاحب 5 روز سے ایک ہی بات, وہ بہت بڑا میسج ہے کراچی 5 روز 6 روز سے وہ بہت بڑا میسج ہے. بات سمجھا رہے ہیں, کوئی اور بات کر رہے ہیں. جو آج کا میسج ہے وہ بہت بڑا میسج ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ پہلے بھی مدد کی, راجن پور آئندہ بھی کرے گا انشاءاللہ. اللہ ان کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد آپ نہیں. ہم تو کر رہے ہیں جی, یہ کون سی بات ہے, مدد ہی کر رہے ہیں. یہ تو پورے کراچی کی مدد اس طرح کی ہے کہ 25 سال تک ہم نے اپنے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. پورے سندھ میں سیلاب ہے, وہ تو اس پہ بھی ہم بات ہی نہیں کر رہے. لیکن ایک بات جو ابھی اعجاز چودھری صاحب نے کی نا, میاں عتیق صاحب, انہوں نے کہا کہ اگر ہم ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم آئیں گے عوام میں. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے, کیا آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہے ملک پر اور ملکی صورتحال پر؟ یہ کہہ رہے ہیں نا, ہم قطعی طور پر انتشار پھیلانا نہیں چاہتے. ہم حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشرائز کرنے کی بجائے آپ ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ 64(2) میں لے آئیں, جس میں یہ ہوگا کہ 126 دن سے زیادہ بھی ون ٹائم, only for one time. That is the real way. آپ ون ٹائم امینڈمنٹ کے بڑے حق میں. مشرف کے لیے بھی آپ نے ون ٹائم امینڈمنٹ کی تھی. وہ طریقہ کار ہے نا, کیا اس میں خالی ہم حق میں تھے وردی میں رہنے کے لیے؟ اور کس نے کیا؟ باقی بھی تو تھے نا, سب کی بات کریں گے آپ. اسی طرح آج کہہ رہے ہیں ہم, جب حکومت والے ہیں کر سکتے ہیں. دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کے پاس نمبر گیم کم ہے, ان کے پاس ووٹ کم ہے, لیکن ہمارا موقف درست ہے. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا موقف درست ہے. آپ آ جائیں, پیش کرائیں, عدالت نے بلایا. سر بہرحال آپ چاہتے ہیں کرمنل کورٹ, اور بھی بہت سے لوگوں کو بلایا ہے, ہمیشہ بلایا. ٹائم ختم ہو گیا, لیکن کہا جا رہا ہے کی عدالت نے بلایا. جی یہ تو آپ کہہ دیں, یہ کیس بھی دیکھیں, دہشت گردی یہ قانون کے عمل درآمد نہیں ہے. میں نے پہلا سوال کیا, کب منع کیا ہم نے؟ تو آپ جائیں نا, پیش ہو جائیں. تو جو چیز ہے, پہلے تو جو ہمارا آئی ڈی کارڈ بھی, پاسپورٹ بھی خود ہی گورنمنٹ نہیں چاہتی. ٹائم ختم. لیکن سب کو مل کے آئین کی پاسداری کرنی چاہیے. لیکن آپ کے لیے سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں اس وقت میں ایم کیو ایم کو نا یہ آئین و قانون بڑا یاد آ رہا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, یہ تو ہمیشہ رہتا ہے, فکر کی باتیں آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ. اعجاز چودھری صاحب, بالکل نہیں یاد, آئین کی یہ پرواہ نہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. آج کل تو IT کا دور ہے, سب کچھ چیز سامنے ہے. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.